आज इस निज़ाम के फरसुदा निज़ाम के अहम तरीन मोहरे, अहम तरीन निज़ामुद्दीन के खसूसी एलची जो है वो आज मैदान में आए और उन्होंने आज कहा कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और ये निज़ाम नहीं चल सकता, और साथ ये भी कहा कि अगले 10 साल भी ये निज़ाम नहीं चलेगा, अगले 10 साल बाद भी हम यहाँ बैठे होंगे और रो रहे होंगे और बयान कर रहे होंगे। ये आज किसने कहा? मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि अहम तरीन वजीर हैं, वजीर आजम से भी तगड़े और फील्ड मार्शल के खुसूसी एलची के तौर पे उनको देखा जाता है। वो वजीर दाखिला हैं बज़ाहिर, लेकिन वो हकीकत में वजीर खारजा भी हैं, हकीकत में वो वजीर तिजारत भी हैं। वो वजीर दाखिला के साथ वजीर मुर्शिदान अभी तक नहीं बने, वो भी बन जाएंगे। और ख़ास तौर पे जहाँ भी कोई मामला हो, ख़ास मामला हो, और जो बात बाहर नहीं निकालनी, जो फील्ड मार्शल से निकले और वापस फील्ड मार्शल तक ही पहुंचे, दरमियान में कोई ना हो, तो उसके लिए मोहसिन नकवी साहब को लाया जाता है। तो आज मोहसिन नकवी साहब आए और बड़े इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया, ताजरों से, कारोबारी लोगों से खिताब किया और उनके सामने ये एतराफ़ कर लिया। और दर हकीकत वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे 80 सालों से ये जो निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम नहीं चलने वाला, और जो मौजूदा निज़ाम है ये तो कोलैप्स कर चुका है। और ये एतराफ़ किया गया ठीक 3 साल और 8 महीने के बाद, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल ने 30 नवंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी 2022 में, और वो पूरी हो गई थी 25 में, नवंबर 25 में। उसके बाद फिर मजीद 5 साल के लिए आफ्टर रिटायरमेंट दोबारा उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। और ये जो निज़ाम है मौजूदा 8 फरवरी 2024 विजन 2024, ये सारे का सारा हमारे फील्ड मार्शल का ही है। और मोहसिन नकवी साहब कौन है? मोहसिन नकवी साहब पहले निगरां वजीर आला थे पंजाब के, और वहीं से उनको उठाया गया और लेके आ गए उनको सेनेट में, और उससे पहले मुशीर बनाया, और उससे पहले पीसीबी का चेयरमैन बनाया, और फिर उसके बाद सेनेटर बनाया, और अब वो सब कुछ हैं। अब एक तो बात उन्होंने की कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। पहली बात इस पे करते हैं, वो कहते हैं आप माने या ना माने, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। नहीं जनाब, ये तो पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, सिर्फ आप नहीं मान रहे थे कि ये सिस्टम नहीं चलने वाला। और उसके बाद ये कौन सा सिस्टम है? ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि ये हाइब्रिड प्लस निज़ाम है और ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है और इसके अलावा कोई और निज़ाम चल नहीं सकता। तो इस वक्त हाइब्रिड प्लस निज़ाम चल रहा है। हाइब्रिड प्लस निज़ाम क्या है कि जो नज़र आते हैं वो है नहीं, यानी कि वज़ीर आज़म डिफेक्टो डिजोरे वज़ीर आज़म नहीं है, वो डिजोरे भी नहीं है, डिफेक्टो भी नहीं है, वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है। उसके बाद इस वक्त हुक्मरानी किसकी है पाकिस्तान में? फील्ड मार्शल की है, और फील्ड मार्शल खुद मुतनाज़ हैं। ये सूरत हाल है। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? ये 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब हुआ था, और उस वक्त ये मामला शुरू हुआ जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। और किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे, डोनाल्ड लू के कहने पे। और डोनाल्ड लू को किसने बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और वो हमसे पूछे बगैर रूस चले गए हैं? जनरल बाजवा साहब ने बताया था। तो जनरल बाजवा साहब ने गलत बताया, झूठ बोला, झूठ बोल के और एक लेटर मंगवा के, जिसको साइफर कहते हैं, पूरी फौज को दिखाया कि देखें अमेरिका से हुक्म आया है, इसको फारिग करना है। तो ये खेल जो है वहां से शुरू हुआ। और उस वक्त भी उस इमरान खान ने, जिसको निकाला गया, इमरान खान ने कहा था कि आप ये काम ना करें और आप इंतखाबात करवा रहे हैं, इलेक्शन करवा लें। लेकिन आपने कहा कि नहीं, इलेक्शन नहीं करवाना, क्योंकि ये हुक्म है कि क्योंकि इलेक्शन इमरान खान कैसे करवा रहा था? तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट हो गई, उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी और इलेक्शन अनाउंस कर दिए और बात खत्म हो गई। इमरान खान ने बुलाया जनरल बाजवा साहब को, उन्होंने कहा देखें आप यही चाहते हैं ना, अमेरिका से जो हुक्म आया आप यही चाहते हैं ना कि मुझे न रहने दिया जाए, तो मैं खुद निकल जाता हूं और खुद असम्बलियां डिसॉल्व कर देता हूं, आप इलेक्शन करवा लें, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी, उनका हुक्म भी पूरा हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये कर दिया। उसके बाद कहा गया नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हुक्म है कि तहरीक आदम एतमाद के जरिए से निकाला जाए। लिहाजा सारा सिस्टम रिवर्स किया गया, सुप्रीम कोर्ट को बिठाया गया। रात 12 बजे
سپریم کورٹ کھلوائی گئی, ان کو بٹھایا گیا, اور پھر وہ آرڈر واپس ہوا. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا, اور پھر کہا گیا کہ نہیں, دوبارہ اجلاس ہوگا, وہیں سے شروع ہوگا, اور اسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد اسی کو ریسٹور کر کے اسی کو پورا کیا جائے, اور پھر وہ پورا کروایا گیا. تو اس وقت بھی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مت کریں, پاکستان کی معیشت ڈوب جائے گی اور اس سے نیا فساد کھڑا ہو جائے گا, لیکن نہیں مانا گیا, اور ضد پوری کی گئی, حکم کی تعمیل کی گئی, اور اس کے نتیجے میں اس دن سے لے کے آج تک کیا ہو رہا ہے؟ آج تک یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا, اور ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو برباد کیا تھا, اسی سارے ٹولے کو مسلط کیا گیا. تو یہ بات آج کہا گیا کہ یہ کٹ جائے گا. انہوں نے کہا جی ملک کا موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے, 10 سال بعد بھی یہی مسائل بیان کر رہے ہوں گے. جمہوریت میں 3-4 قسم کے نظام ہیں, لیکن بضد ہیں کہ ایک ہی نظام گھسیٹا جائے. یعنی اب وہ اگلا بتا رہے ہیں کہ پورا نظام تبدیل کرنے کا ارادہ ہے, اور اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ محسن نقوی صاحب نے کہا, خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ مسلم لیگ نواز کو جو مسلط کیا گیا, ایک خاندان کے تابع داری شروع ہو گئی, اور تمام اداروں کو, افواج پاکستان کو بھی, پولیس کو بھی, اور بیوروکریسی کو بھی, عدلیہ کو بھی, ساروں کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا, اور ان کی تابع داری میں پورے کا پورا آئین تبدیل کر دیا گیا, آئین توڑ دیا گیا. تبدیل تو کیا کرنا, توڑ دیا گیا. تو ایک خاندان کی محبت میں, ایک خاندان کے جناب تابع داری میں یہ عشق نہیں کہوں گا, تابع داری, لیکن ہے وہ سیاسی عشق ہے, کچھ بھی کہہ لیں آپ, اس عشق میں یہ سب کچھ کیا گیا. اب آتے ہیں کہ جی پاکستان جس حالت میں ہے اس کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے, اور جس سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ تباہ ہو چکا ہے. بار بار انہوں نے آج کہا, اور انہوں نے کہا کہ پھر اگلی بات جو کہ بنیادی جو امپورٹنٹ ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ لیپ ٹاپ دینے سے اور یہ 2,000 4,000 اسٹوڈنٹس کو دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نوجوان آپ کے قابو میں نہیں ہیں, آپ انہیں کاکروچ کہیں, آپ انہیں کچھ بھی کہیں, آپ ان کو یوتھ کہیں, کچھ بھی کہیں, یہ اب 2,000 روپے میں اور لیپ ٹاپ میں بکنے والے نہیں ہیں. یہ آپ سے 2,000 نہیں $2,000 کما سکتے ہیں اگر آپ ان کو مواقع دیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا, یہ تو مریم صاحبہ کو سنایا جا رہا تھا کہ جناب آپ جو جس طریقے سے آپ یوتھ کو قابو کرنا چاہتی ہیں وہ یوتھ اس طریقے سے قابو نہیں آ رہی, لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. اب مریم صاحبہ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ بنیادی بات ہے فارم 47 دیا کس نے ہے, یہ اصل بات ہے. فارم 47 8 فروری 2024 کی رات 12 بجے چیف الیکشن کمیشنر کو کس نے بلا کر کہا تھا کہ رزلٹ روک دیے جائیں اور نئے رزلٹ جاری کیے, جو میں کہوں گا وہ جاری کیے جائیں فارم 47 کے تحت سب کچھ. اور اس وقت یہ ساری بندر بانٹ کی گئی, یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا. آگے جا کے وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں اور نوجوانوں کے بارے میں کہ جناب کاکروچ جو ہیں وہ اگر نکل آئے, کاکروچ نوجوان یوتھ پڑھے لکھے اگر یہ نکل آئے تو پھر یہ کسی کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں, یہ فرمایا گیا. تو جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کاکروچ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ اینٹی کاکروچ جو سپرے ہے وہ بڑا مؤثر ہے. اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم میں آپ کو بتا دوں کہ پورے خطے میں تبدیلی آ چکی ہے, اور عوامی تبدیلی آئی ہے. سری لنکا, نیپال, بنگلہ دیش, اور ابھی جو انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ, اور پھر اگلے پاکستان میں بھی تبدیلی آ چکی ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ یہ کیوں ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بھی تبدیلی آ چکی ہے. اور کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا ساری گفتگو جو ہے ایک نئی موڑ دے دیا جائے اور نئی بحث شروع کر کے کیا جو خون کی ہولی کشمیر میں کھیلی گئی ہے اس سے چھٹکارا مل جائے گا؟ تو جناب بالکل نہیں ملے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے کہ اس طریقے سے یہ چھٹکارا ملے, کیونکہ وہاں پہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ, یہ جو گولی چلانے کا عمل شروع ہوا تھا یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے ہوا ہے,
اور اس وقت بھی آپ نے اس لاڈلے خاندان کو پال کے رکھا، بچا لیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوا اور آج تک پہنچ گیا ہے، اس لیے یہ چیزیں اس طریقے سے ہونے والی نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اب آپ نوجوانوں سے ڈرے، اور نوجوانوں سے ڈرایا گیا، طلبہ و طالبات سے ڈرایا گیا، اور انہیں کہا گیا یہ $2,000 کما سکتے ہیں۔ تو نہیں جناب، $2,000 نہیں، یہ کئی ہزار ڈالر کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا خراب کس نے کیا؟ یہ جناب ویژن 2024 نے کیا۔ اس میں کیا ہوا؟ 9 مئی کی آڑ میں وہ سب کچھ کر دیا گیا، انٹرنیٹ برباد کر دیا گیا۔ آئی ٹی میں جو پاکستان میں انقلاب آیا تھا، دولت کی ریل پیل تھی، زر مبادلہ آ رہے تھے، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ آپ نے سوشل میڈیا کا ستیہ ناش کر دیا، ڈیجیٹل میڈیا کا ستیہ ناش کر دیا، سب کا گلا گھونٹ دیا، اور جو ڈیجیٹل کا شعبہ ہے اس کو برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ ہمارا جو ہے بیانیہ ہمارا چلے اور کسی اور کا نہ چلے۔ اور پھر یہ کہ عمران خان کی دشمنی، بغض، حسد، انتقام، پی ٹی آئی کو نشانہ بناؤ اور جتنا مرضی بناؤ، یہ سارے کا سارا انتقام ساری فورسز ادھر لگا دی۔ اور ابھی بھی اس وقت بھی فائر وال پہ اربوں روپیہ خرچ کر دیا گیا، میڈیا پہ کھربوں روپیہ خرچ کر دیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام فارغ ہو چکے ہیں۔ اب آگے ہیں، کہتے ہیں جی جب تک نئے صوبے یا انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نئے صوبوں کی طرف جانا پڑے گا، محسن نقوی صاحب نے کہا۔ تو جناب آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ نئے صوبے بنائیں، آپ کو یہ اختیار ہے ہی نہیں، اس موجودہ پارلیمان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام ہے جعلی، الیکشن چور پارلیمان ہے۔ یہ نئے صوبے تو کیا، یہ ایک کوما اور فل سٹاپ بھی نہیں تبدیل کر سکتے آئین کے اندر۔ یہ جو 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم ہے یہ غیر آئینی ہی ہے اور اس میں واپس ہونا ہے۔ آپ نے اس غیر آئینی نظام کے تحت، الیکشن چور پارلیمان کے تحت پاکستان کے سول ملٹری اداروں کو کولیپس کیا ہے۔ اصل میں کولیپس سسٹم نہیں ہوا، کولیپس آپ لوگ ہوئے ہیں۔ اصل صحیح بات یہ ہے پوری، کیونکہ سسٹم تو موجود ہے اور سسٹم کو تو چلنے ہی نہیں دیا جاتا۔ سسٹم تو موجود ہے، آئین موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ادارے موجود تھے، تو آپ نے اس سسٹم کو کولیپس کیا، آپ نے اداروں کو کولیپس کیا، تو اب آپ خود کولیپس ہو رہے ہیں اور اس کا ملبہ آپ سسٹم پہ ڈال رہے ہیں۔ تو کولیپس آپ خود ہو رہے ہیں، اپنی خیر بنائیں، اور اب سسٹم کے پیچھے نہیں، قومی سلامتی کے پیچھے نہیں، ان کے پیچھے نہ چھپیں، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قربانی اور موجودہ سیاسی سیٹ اپ کی قربانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا صرف۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب تک نئے صوبے یا انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، تو نئے صوبے بنانے کا اختیار آپ کے پاس سر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نئے صوبے بنائیں۔ اور اگلی بات جی کہ نوجوان جو ہیں وہ تو نکلیں گے، وکلا بھی نکلیں گے، اور پھر یہ بات کس وقت کہی گئی؟ یہ بات اس وقت کہی گئی جب کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہاں پہ پورے 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہاں پہ سسٹم جیم ہے، ریاست پوری کی پوری جیم ہے، اور اس کے بعد 5 اگست آ رہا ہے، وکلا نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے، طلبہ و طالبات تیار ہو رہے ہیں، یوتھ تیار ہو رہی ہے، 5 اگست کو کال دی گئی ہے، تاجر تنظیمیں تیار ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب تیار ہو رہے ہیں، اور اس لیے یہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ نئے صوبے بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کی طرف سے کہا گیا کہ جناب انہوں نے ابھی تک ریڈ لائن عبور نہیں کی۔ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے، اس لا کے اس پلیٹ میں رکھ دی ہے، اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر، سیاستدان مل کر، لائرز مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ناکام آپ ہوئے ہیں تو آپ کی ناکامیوں کو کوئی اور آ کے کیوں ٹھیک کرے؟
یعنی کہ آپ ابھی بھی اپنی ناکامیوں کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں سیاستدان آئیں اور سیاستدان آ کے اس کو ٹھیک کریں اور میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بات نہیں ہے سر. یہ سب کو ایک دفعہ جانا پڑے گا, کلین سلیٹ کے ساتھ سب کو جانا پڑے گا, نئے الیکشن کروانے پڑیں گے, اور جس کو عوام صحیح معنوں میں منتخب کرے گی اس کو اقتدار دینا پڑے گا. آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی. ریڈ لائن وہ کون سی ریڈ لائن ہے جو چھوڑی گئی ہے؟ لائن تو ہے ہی نہیں, لائنیں تو مٹا دی گئی ہیں, بالکل مٹا دی گئی ہیں, کوئی لائن نہیں ہے اب. تو اس لیے یہ اتنی سادہ بات نہ کریں کہ جناب آپ نے کوئی ریڈ لائن نہیں کراس کی اور آپ ریڈ لائن کراس کرنا نہیں چاہتے. ایسا نہیں ہے.